الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد देखिए सूरह तकासुर पढ़ने में सूरह التكاثر देखिए अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर अल्हा बोलते हैं डाइवर्ट करने को गफलत में रखने को अल्हा कुम डाइवर्ट में रखा है तुम सबको ठीक है अल्हाकुम अत्तकासुर या अल्हाकुमुत तकासुर डाइवर्ट कर दिया है तुम्हें गफलत में रख दिया है तुम्हें किसने तुम्हें गाफिल कर दिया है ज्यादती की चाहत को ज्यादती माल के अंदर औलाद के अंदर बीवी बच्चों के अंदर गाड़ियों के अंदर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर मटीरियलिस्टिक पोजेशंस के अंदर ज्यादती चाहना ये करता है इंसान को डाइवर्ट किससे अल्लाह ताला के रास्ते से आखिरत से रब के रास्ते से रूहानियत से कौन सा चीज़ कंपटीशन टू इंक्रीज इसको इतने पैसे क्यों मुझे क्यों नहीं मुझे इतने पैसे बराबर लाने हैं इसके मकान में इतनी गाड़ियां क्यों मेरे मकान में क्यों इतनी गाड़ियां मुझे उतनी गाड़ियां बराबर लानी है ठीक है तो ऐसे इंसान करता है क्या कंपटीशन इसी चीज़ में कंपटीशन करता है और वहाँ पे कंपटीशन कोई अंध होता ही नहीं है वहाँ पे बस कंपटीशन करता जाता है इंसान और ये चीज़ अल्लाह कुम तुम्हें डिविएट कर देती है तुम्हें डाइवर्ट कर देती है गफलत में रखती है तुम्हें अल्लाह ताला से आखिरत से अपने हकीकी मकसद से हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों की जियारत करते हो ठीक है यहाँ तक कि इंसान करता है काम वो जाता है कब्रिस्तान को जो है अल्लाह युल ही बोलते हैं गाफिल होने को अल्लाह कुमुत तकासुर जो है गाफिल कर देना तकासुर बोलते हैं ज्यादती की ख्वाहिश होना इंसान को चाहे माल के अंदर औलाद के अंदर आवान के अंदर अंसार के अंदर ख़ानदान के अंदर कबीले के अंदर यहाँ पे सब मुराद है यानी कि इंसान को हर चीज़ की कसरत क्या होती है महबूब होती है और इसकी हसूल के लिए वो कोशिश कर रहा होता है मुझे कसरत हासिल होनी चाहिए यहाँ तक कि यहाँ अल्लाह ताला करता है बयान कमज़ोरी इंसान की कि वो चाहता है क्या कंपटीशन कर रहा होता है चाहे मुझे मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए चीज़ ठीक है और इसका मतलब ये है कि हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर यहाँ तक कि तुम जियारत करते हो तुम कब्र पर जियारत करते हो तुम कब्रिस्तान जहाँ पहुँचते हो तब क्या हो जाता है यानी कि हुसूल कसरत के लिए मेहनत करते हो तुम्हें मौत आ गई तुम कब्र में जा पहुंचे इंसान जब मर जाता है फिर समझ जाता है इसको भाई ये तो कुछ था ही नहीं मैं कर क्या रहा था बताओ गाड़ियों से होता भी क्या मुझे फिर मकान होते पाँच छः उसे होता क्या प्रॉपर्टी होती उसे होता क्या एंड पे मतलब हकी एंड पे इंसान चाहता क्या है चीज़ों से खुशी चाहता है ना एंड पे जो भी इंसान कुछ करता है ज़मीन खरीदता है मकान बनाता है गाड़ियाँ बनाता है किस लिए इज्जत और खुशी के लिए इंसान तो इज्जत चाहता है ज़िंदगी के अंदर एक तो लव और रिस्पेक्ट अब लेकिन जरूरी मत है कि इस चीज़ से इंसान को खुशी मिल जाएगी इन चीज़ों से फिर भी वो वाइड रह जाता है दिल में उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वाइड वो नहीं भर जाता है इंसान को जब तक वो अल्लाह से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ता है आखिरत के बारे में याद नहीं रहता है याद ध्यान नहीं करता अपने जहन को वो पूरा क्या हो जाता है डाइवर्ट हो जाता है आखिरत से तो जो स्पिरिचुअल वाइड होता है अंदर से स्पिरिचुअल वाइड वो खाली जगह होती है वो इबादत से भर जाती है अल्लाह के ज़िक्र से भर जाती है उसके बाद हत्ता ज़ुरतुम कल्ला ऐसा हरगिज़ भी नहीं जैसा वो गुमान करते हैं सौफ तअलमून तुम हकीकी तौर पे जान लोगे कि जो दुनिया के जो ज़ेब ज़ीनत है आराइश है ये आर्जी है ये ख़त्म होने वाली है इसीलिए उलमा बोलते हैं अन्नासु नियामुन लोग सोए हुए हैं ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है फ़इज़ा मातु इंतबहु मौत के बाद ही असली बेदारी हो जाती है अभी हम बेदार नहीं हैं इस टाइम पे अभी हम बेदार नहीं हैं हम हो जाएंगे बेदार मरने के बाद असली बेदारी बोलते हैं मरने के बाद आएगा समझ अच्छा हकीकी ज़िंदगी ये थी और वो नहीं थी तुम्हें समझ आता ज़िंदगी ये वाली ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी नहीं थी तो समझिए इस टाइम पे हम गफलत के अंदर है बल्कि हम धोखे के अंदर है उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर दुनिया की ज़िंदगी नहीं है लेकिन सिर्फ एक धोखे का सामान उसके बाद सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून फिर से ऐसा हरगिज़ भी नहीं जैसा वो गुमान करता है कि दुनिया ही सब कुछ है नहीं सौफ तअलमून अनकरीब तुम सब जान लोगे अनकरीब तुम सब जान लोगे कि असली कामयाबी क्या थी हकीकी ज़िंदगी कौन थी वो आखिरत की ज़िंदगी थी कल्ला ऐसा हरगिज़ भी नहीं ऐसा वो गुमान करते हैं लव तअलमून इल्म यकीन अगर वो उनको होता इल्म यकीन अगर उनको होता क्या इल्म यकीन हरगिज़ नहीं अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो
علم الیقین، یقین نا علم کی بنیاد پہ، دیکھیے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمیں یقین ہے کہ آخرت حقیقت ہے، ہمارے پاس کا علم ہے جو کہ حقیقی علم ہے، قرآن کا علم ہمارے پاس ہے، جو ہماری فطرت سے مخاطب ہوتا ہے، جو ہماری عقول کو مخاطب کرتا ہے، جو عقل کے لحاظ سے بھی کیا ہے درست ہے، اور فطرتاً بھی کیا ہے درست ہے. تو اس کو بولتے ہیں یقین. علم کے ذریعے سے آ جاتا ہے انسان کو. ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، آخرت ہے، کیسے؟ علم کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. اسے یہاں پہ لکھا ہے کہ چلیے کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا جواب محذوف ہے. مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پہ جان لو جس طرح دنیا کی دیکھی بلائی چیزوں کا تمہیں یقین ہو جاتا ہے، تو تم یقیناً اس کا تکاثر و تفاخر میں مبتلا نہ ہوگے. اگر انسان کو یقینی طور پہ علم ہوگا نا آخرت کے بارے میں، وہ کیسا تھا، وہ معرفت، وہ یقین کیسا تھا؟ علم کی بنیاد پہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو تب وہ نہیں ہو جائے گا غافل دنیائی چیزوں سے. وہ یہاں سمجھا جا رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. لا لا لام ہے نا یہاں پہ، یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لام. اسلام کا مطلب ہوتا ہے شورلی، ضرور بضرور، جیسے بولتے ہیں اردو کے اندر. لَتَرَوُنَّ تم ضرور بضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو تم دیکھو گے ہی دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. ابھی ہمیں جہنم کے بارے میں علم ہے، علم الیقین، ہمیں یقین ہے جہنم ہے، جنت ہے، یہ علم کے بنیاد پہ. پھر جب جہنم دیکھیں گے اس کو بولتے ہیں عین الیقین. یقین ہوتا ہے ہمیں صرف آنکھوں سے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہنم کو تو ہمیں یقین ہو رہا ہے جہنم کی موجود ہونے پہ. اس کے بعد ہوتا ہے پھر حق الیقین. جب انسان کو جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، جہنم کا عذاب کھا جائے گا وہ، تب اس کو یقین ہو جائے گا کیا؟ حق الیقین ہے نا وہ. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اس کے بعد ثم لترونها، اس کے بعد تم ضرور بضرور دیکھو گے اس کو، کس کو؟ جہنم کو. عین الیقین، اپنی آنکھوں سے تم یقین ہو جائے گا اس کے بعد. ابھی تک تم نے جنت جہنم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن تمہیں ایک وقت ایسا آئے گا تم اس کو اپنی آنکھوں سے ضرور بضرور دیکھو گے. کس کو؟ جہنم کو. یعنی کہ تم آئینی مشاہدہ تم کرو گے، تم مشاہدہ آئینی کرو گے، تم آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے. اس کے بعد ثم لتسألن، اس کے بعد شیورلی تمہیں سوال کیا جائے گا، ضرور بضرور تم سے سوال کر دیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، ہر نعمت کے متعلق جو رب نے انسان کو دی ہے. آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، بازو ہے، باڈی پارٹس ہے، عقل ہے، دماغ ہے، ذہن ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے. اس سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ سوال کافروں سے ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ سوال ہر ایک سے ہو جائے گا، ہر ایک سے سوال ہو جائے گا. کیونکہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں ہے. یعنی کہ سوال کا مطلب نہیں کہ عذاب ہو جائے گا، سوال ہر ایک کو ہو جائے گا. تو نے نعمتوں کو کیا تو کیا کیا. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال کیا، اپنی آنکھ کا، کان کا، دل کا، دماغ کا، اللہ تعالیٰ کے رستوں کے اندر، وہ کامیاب ہو جائیں گے. جنہوں نے اس کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر، انہیں اپنا حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. جائیں گے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ صورت ہے جس کے بارے میں امام شافی کا قول ہے. امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر لو ما انزل اللہ تعالی سورۃ، ایسے کچھ ہے، الا العصر، الا سورۃ العصر لکفتہم. اگر اللہ تعالیٰ صرف کرتا نازل سورۃ العصر اور کچھ نازل نہیں کرتا، وہ کافی ہوتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اتنی زیادہ ڈیپ ہے. ایسے کچھ کوٹے مجھے صحیح سے الفاظ یاد نہیں آ رہے کیا ہے وہ، لیکن یہی بولتے ہیں وہ کہ اگر اللہ تعالیٰ خالی نازل کرتا قرآن میں سورۃ العصر، وہ کافی تھا ہدایت کے لیے. اتنا ہی ڈیپ سورہ ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قسم دکھاتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. عصر بولتے ہیں زمانے کو. ٹھیک ہے. زمانے سے مراد کیا ہے؟ شب و روز، دن و رات جو ہوتا ہے کا عدل بدل آ جانا. رات آتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر دن آ جاتا ہے، طلوع شمس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی لمبی رات ہوتی ہے، چھوٹا دن ہوتا ہے. کبھی چھوٹی رات ہوتی ہے، لمبا دن ہوتا ہے. تو اس سے مراد وہی ہے کہ زمانہ جو ہے، جو اللہ کی قدرت کا، جو زمانہ جو ہے، جو ٹائم ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کی کاریگری ہمیں دکھاتا ہے نا. ٹائم سے کیا ہو جاتا ہے؟ سیزنز ہو جاتے ہیں چینج، ڈے اینڈ نائٹ آلٹریشن ہو جاتی ہے. آلٹریشن سیزنز ہو جاتی ہے. روٹیشنل ریولیشن سے نا، روٹیشن کیسے ہو جاتی ہے؟ برابر ایک فائن ٹیوننگ، جس کو بولتے ہیں فائن ٹیوننگ، برابر پرفیکٹ حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. کیا؟ روٹیشن اور ریولیوشن. یہ سوچنا ہے انسان کو. اس لیے گالی نہیں دینی چاہیے ٹائم کو. بولتے ہیں نا، کوئی بولتا ہے ترٹھ وسنیت زمانہ سرسی،
مصیبت شام زندگی مز یا ترٹ وسن یت زمانس یہ نہیں بولنا چاہیے. حدیث میں آگے لا تسبوا الدہر، تم مت کرو، تم مت گالی دو کس کو، زمانے کو. زمانے کو گالی مت. فإن اللہ هو الدہر، اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اقلب اللیل والنہار، ایسے کچھ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کو کنٹرول کرتا ہے. جو زمانہ ہے، ٹائم ہے، اسے کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر ہم زمانے کو برا بھلا کریں گے یا ہم اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. دیکھیے ٹائم کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اگر مجھ سے آپ کہیں گے دنیا کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، میں کہوں گا وقت. سب واپس آتا ہے، وقت واپس نہیں آتا ہے. اسی لیے بولتے علماء الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے. ومن اضاع وقته اضاع حیاته، جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ زندگی ضائع کرتا ہے. ومن اضاع حیاته ندم، جو زندگی ضائع کرتا ہے وقت ضائع کرنے سے وہ ہمیشہ ریگریٹ کرتا ہے. تو مین ریگریٹ انسان کو آتا ہے میں نے وقت پہ اپورچونٹی کیوں نہیں اٹھائی تھی. تو وقت میں نے دنیا میں نیک اعمال کیوں نہیں کیے تھے. کل انسان اپنے ہاتھ کھائے گا، میں نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے تھے. میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا، میں نے تفسیر کیوں نہیں پڑھا تھا، میں نے قرآن کیوں نہیں حفظ کیا تھا. کل انسان بہت نادم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وقت و غنیمت نہیں جانا اس نے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں لوگ جانتے ہیں حقیر، بولتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے دو نعمتوں کی. الصحت والفراغ، ایک تو صحت اور فرصت. اللہ کی قسم، اگر انسان کے پاس صحت ہوگی اور فرصت ہوگی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اگر صحت اور ٹائم نہیں ہوگا انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آ گیا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزیں غنیمت چاہتا ہوں پانچ چیزوں سے پہلے. حیاتک قبل موتک بھی آ گیا ہے، زندگی موت سے پہلے. شبابک قبل حرمک، جوانی بڑھاپے سے پہلے. غناک قبل فقرک، مالدار ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے. یا فراغک قبل شغلک، اپنا فری ٹائم غنیمت جاننا ہے مشغول ہونے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنا صحت اپنی ہیلتھ جاننی ہے کیا، غنیمت اپنی بیماری سے پہلے. یہ سب چیزیں جو ہے غنیمت جاننی ہے انسان کو اس سے پہلے کہ وہ واقع ہو جائے. میں نے پانچ بولی چیزیں، ہاں یہ پانچ چیزیں ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وقت کی قسم دکھاتا ہے. وقت سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. امام شافعی کا شاید قول ہے کہ الوقت کالسیف علم علم تق علم تقطع بھی قطع ایسے کچھ ہے. وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم نے اس سے نہیں کاٹا چیزوں کو یہ تمہیں کاٹ دے گی. فار ایگزامپل تلوار کا اچھا استعمال کر پاتے ہیں نا ہم، جسے بولتے ہیں فلاسفی کے بارے میں. فلاسفی تلوار کی مانند ہے، یا تو اسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے اور کفر میں جا سکتے ہو اس چیز سے. یا تو یہ آپ ٹول کی طرح استعمال کر سکتے ہو، ٹول کی طرح استعمال کر سکتے ہو، آپ اسے سیو کاٹ سکتے ہو، فائدہ آتا ہے اس چیز سے. ایسی سیم کیا وقت کی مثال ہے. وقت تلوار کی مانند ہے، اچھا استعمال بھی کر سکتے ہو آپ اور برا استعمال بھی کر سکتے ہو اس کا، ورنہ آپ کو ختم کر دے گی. وقت کی انسان کو بڑھ تھا پیر وقت تھا پیر. سب سے بڑا ریگریٹ جو ہوتا ہے وہ ٹائم دیتا ہے انسان کو. تم نے فلاں ٹائم پہ ایسا کیوں نہیں کیا تھا، آج تم پچھتا رہے ہوگے. لیکن پھر بھی جب جب بھی انسان کو اب ٹائم مل رہا ہے اس ٹائم پہ اس کی غنیمت جاننا ہے، قدر کرنی ہے ٹائم کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم دکھاتا ہے اس ٹائم کی، اس کی اتنی امپورٹنس ہی ہے. سیدھی سی بات ہے، سب کچھ ٹائم میں ہی ہوتا ہے. اگر ٹائم اور اسپیس نہیں ہوتی ہم ہوتے یہاں پہ نہیں. یہ سوچتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی مخلوق میں اس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے. کبھی کھاتا ہے ٹائم کی قسم، کبھی کھاتا ہے گھوڑوں کی قسم، کبھی کھاتا ہے فجر کی قسم، ہے نا ہمیں پڑھا ابھی اتنی ساری قسمیں. کبھی کھاتا ہے سورج کی سن کی قسم. لیکن یہ صرف اللہ قسم کھا سکتا ہے، بندے صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی بھی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے قسم دکھائی غیر اللہ کی اس نے شرک کیا. قسم مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم مطلب ہوتا ہے ہم کسی ذات کی عظمت بیان کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ہم بولتے ہیں کہ مجھے اس کی قسم ہے، یعنی کہ میں اس کو اتنا ہائی مانتا ہوں، میں اس کی قسم دکھا رہا ہوں اب کہ ایسا چیز ہے. تو اگر ہم دکھاتے ہیں قسم کس کی، ماں باپ کی، تو یہ شرک ہوتا ہے کیونکہ قسم صرف اللہ کی دکھانی ہے. اللہ صرف ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ کی قسم دکھائی جائے. لیکن اللہ جس کی چاہتا ہے مخلوق میں سے قسم دکھاتا ہے، خاص کر امپورٹنٹ چیزوں کی. ان الانسان، یقیناً جو انسان ہے، بے شک جو انسان ہے، لفی خسر، یقیناً وہ خسارے کے اندر. یہاں پہ چار تاکید ہے اصل اگر دیکھیں عربی زبان میں. ایک تو ان جو ہے وہ حرف و توکید و نصب ہے، پارٹیکل آف ایمفیسس. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہو گیا ایک تاکید. الانسان معرفہ آ گیا، تاکید نمبر دو. لا جو ہے نا یہ کیا آ گیا یہاں پہ،
تاکید نمبر 3، لا شورلی، فی میں ہے، کس میں ہے؟ خسر. شاید فی خسر جو ہے نا، یہ حرف و جر اسم مجرور شبہ جملہ جو نا، یہاں پہ کچھ ایک اور تاکید آ جاتی ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے. شبہ جملہ خبر متعلق بال النكرة في سياق النهي تدل على العموم. النكرة في سياق، نہیں نہیں، یہاں وہ نہیں ہے. ان شارٹ تین تین ہم نے دیکھی تاکید ہے. ان تو آ گیا بے شک، ال کیا ہو گیا؟ دا، سارے انسان، لفی ہے خسارے کے اندر. ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہاں پہ انسان سے مراد کیا ہے؟ تمام انسانیت. الانسان سے یہاں مراد ہے ساری مین کائنڈ، ٹھیک ہے. ان الانسان، سارے کے ساتھ جو انسان ہے، لفی خسر، وہ خسارے کے اندر ہے. وداؤٹ اینی ایکسیپشن. سر کسی کی قسم کھانا گناہ ہے؟ یہ شرک ہے. ہاں بالکل. اللہ کے بغیر کسی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، مجھے ماں چلتری مل چلتری، مجھے ماں کی قسم ہے، باپ کی قسم ہے. کوئی بولتے ہیں حفظ قبر سی تری، وہ کوچی تری، ایسے سب چیزیں یہ شرک ہوتا ہے. صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اور وہ بھی تب جب امپورٹنٹ ہوگا. قسم نہیں کھانی ہے ایسی ہی. قسم تب کھانی ہے جب ضروری قسم کھانا ہوگا. جب کھانی تو اللہ کی قسم کھانی ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک جو انسان ہے وہ خسارے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں انسان کا جو خسارہ ہے نا، اور جو ہلاکت انسان کی ہے، وہ واضح ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے. سب انسان خسارے میں ہے، کوئی بھی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. اب دیکھیں ایکسیپشن کون ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. دیکھیں نیک عمل نہیں کرنی ایمان سے پہلے، پہلے ایمان صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر انسان کو عمل کرنی ہے. مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ مطلب ہو گیا کوئی انسان بہت عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی ساری عبادت ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے نا، شرک کا گناہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفرض محال، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، ضرور بضرور ہم آپ کے سارے اعمال برباد کر دیں گے. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتی ہے. چاہے انسان 20 لاکھ تہجد کو نہیں پڑھ رہا ہے، پوری رات رو رہا ہے اللہ کے سامنے، گر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن شرک کر رہا ہے، واللہ اس کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ جہنم میں جائے گا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اسی لیے اگر کوئی شخص صرف غیر اللہ کو پکار رہا ہے، کسی قبر والے کو پکار رہا ہے، صرف پکار رہا ہے اس کو، میری حاجت پوری کرو، واللہ وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام سے باہر ہے، بالکل وہ اسلام سے خارج ہے. فرق کیا رہے گا پھر کافر اور مسلمان میں؟ کافر ہی بولتا ہے ایک ہے ایشور اوپر، پرماتما. سکھ بھی بولتے ہیں ایک اونکار ہے. ہندو بھی بولتے ہیں پرماتما ہے. یہ یہودی بھی بولتے ہیں یہوے ہے. سارے بولتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں ساتھ. تو شرک سے بچنا ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار رہے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوگا، صرف اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاہے کوئی بولے گا تعظیمی سجدہ ہے یا عبادتی سجدہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے عبادت مخصوص کرنی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے، اسی لیے شیطان انسان کو نہیں بولتا ہے تم شرک کرنا ہے. اس کو بولتا ہے، وہ اس کو دکھاتا ہے شرک بھی کیا نیک اچھی عبادت دکھاتا ہے. اس کو بولتا ہے کہ تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، یہ سیڑھیاں ہیں، تم پہلے ان کے پاس جاؤ، پھر تم اللہ کے پاس جاؤ گے. سیم قرآن میں بھی یہ آ گیا ہے. جب مکہ کے مشرکین سے کہا جاتا تھا تم شرک کیوں کرتے ہو، تم کیوں 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم کیوں ان کی بات کرتے ہو، وہ وہاں سے بولتے تھے پتہ کیا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اسی لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائے. جیسے ہی بولتے ہیں ہم اس لیے فلانی بزرگ کو مانگتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نیک بزرگ تھا، یہ ہمیں اللہ تک وسیلہ بن جائے گا، پہنچائے گا اللہ تک ہمیں یہی بزرگ. تو یہ تو شرک ہے یہ چیز. تم کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو، یہ مجھے اللہ تک پہنچائے گا. سیم بولتے ہیں کفار، مکہ کے کفار، اور ان کے خلاف آپ نے جنگ کیا، جنگ ان کے خلاف کیا، وہ کفار مانے گئے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اگر آپ ان سے کہیں گے من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا زمین و آسمان، من یجیر ولا یجار علیہ، کون پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیتا ہے. لیقولون اللہ، وہ بولیں گے اللہ کرتا ہے سب کچھ. مکہ کے مشرکین کفار. قل فانا تسحرون، تو بتائیے آپ یا رسول اللہ، تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے، پاگل پن تمہیں کیوں آ جاتا ہے اس کے بعد؟ تم پھر بھی کیوں نہیں خالص عبادت کرتے ہو اللہ کے لیے؟ کلمہ کیوں نہیں ہے لا رب الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا، کلمہ کیوں ہے لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ مسئلہ یہاں بھی ہوتا ہے. اصل النزاع بیننا و بینکم، جو اصل جو تنازع بنیادی ہے
اسلام کے درمیان اور باقی تمام مذہبوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں خالص اس کی بات کرو جس نے پیدا کیا، اللہ کی عبادت خالص کرو۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں عبادت کے مستحق، اس کے مستحق کے سامنے سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، پکارا جائے، مصیبت میں پکارا جائے، استعانہ کیا جائے، استغاثہ کیا جائے، امید رکھی جائے سب سے زیادہ، محبت کیا جائے سب سے زیادہ، توکل رکھا جائے، رغبت رکھی جائے یعنی کہ ڈیزائر، رہبت خوف رکھا جائے، یہ سارا خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یہ ساری انواع العبادات ہے۔ سر یہ جو مرید ہوتے ہیں پیروں کے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، مرید بولتے ہیں عربی میں، پتہ ہے کس کو؟ اراد یرید مرید، مراد سے بن گیا یہ۔ مرید بولتے ہیں کچھ چاہنے والے کو، میں کچھ چاہتا ہوں آپ سے، میں آپ کا مرید بن جاتا ہوں، تو پیر سے مرید کچھ چاہتا ہے۔ اگر ہم بولیں گے پیر مرید مطلب ہو گیا کوئی ٹیچر، جیسے میں آپ کا پیر ہوں فار ایگزامپل، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ نالج، تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم بولیں گے ایسے کہ کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے ایسے کہ وہ اس کو بولتا ہے کیا تم مجھے سجدہ کرو، تو میری یہ بات کرو، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ورنہ اس میں کیا ہے؟ اس چیز میں پیر مرید مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو اچھی چیز ہے، پیر ہونا چاہیے انسان کو کوئی۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی اچھا بزرگ، نیک بزرگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ویسا بزرگ ہے جو اچھا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو جو نیک ہوگا، اس کو بول سکتے ہیں کہ دم کرو، ہمیں رکیا کرو، ایسا بول سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت کو انسان کو تو ہونی ہی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر اس سینس سے بولیں گے تو وہ اچھی بات ہے، وہ تو صحابہ سے چلتا آ رہا ہے یہ سب چیزیں۔ اگر بولیں گے ایسے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے مرید پیر سے، پیر صاحب مجھے وہ دیجیے، بچہ دیجیے، پیر صاحب مجھے بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، کچھ کریے۔ اگر انہیں پیر صاحب مجھے بچہ پیدا نہیں ہو رہا، اب اللہ سے دعا کریے، وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ پیر صاحب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، خالی آپ کر دو اس ٹائم پہ سب کچھ، کچھ کر دو، مجھے بچہ دلا دو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کو نیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ بولتا ہے کہ میں بتاؤں گا اس کو دعا کرو میرے لیے، لیکن اس کو پھر اللہ سے اتنا تعلق رہتا ہے جتنا اس کو پیر سے تعلق رہتا ہے۔ وہ بولتا ہے بس اب پیر سے کچھ ہو سکتا ہے، حالانکہ ہر بندے کو رب سے تعلق ایک ہوتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام نہیں بولتا ہے تم اس کے پاس جاؤ، فلانی کے پاس، اس کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب سوال کریں گے آپ سے بندے میرے متعلق، آپ بتائیے میں نزدیک ہوں بندوں سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کی اجابت کرتا ہوں، فلیستجیبوا لی، وہ مجھے ہی پکارے، ولیؤمنوا بی، جو ہے مجھ پہ ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فار ایگزامپل میں کسی کو روز بولتا ہوں مولوی صاحب کو، میرے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، مجھے بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ مجھے تعلق ہو جاتا ہے زیادہ پیر صاحب کے ساتھ ہی اللہ سے زیادہ۔ بولنا ہے جائز ہے، میں تو یہاں سے بول رہا ہوں جو نا وسیلہ تین جائز ہوتے ہیں۔ دیکھیں وسیلہ جائز کون ہے اور حرام کون سے ہے، دیکھنا ہے۔ دیکھیں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے نزدیک جانے کے ذرائع، مینس ٹو اپروچ اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے ذرائع، اس کو بولتے ہیں وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم تلاش کرو اللہ کی اور جانے کے لیے وسیلہ۔ مطلب وسیلہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے وسیلہ لینا۔ اب دیکھیں گے ہم جائز کون اور ناجائز کون سا ہے۔ جائز اسلام میں تین وسیلے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ نمبر ون وسیلہ وہ ہو گیا کہ جب انسان لاتا ہوگا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو، اسماء و صفات کو، میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والے ہو، مجھ پہ رحم کرو، آپ عفو کرنے والے ہو، مجھ پہ عفو کرو، آپ بچہ دینے والے ہو، مجھے بچہ ادا کرو، آپ مغفرت کرنے والے ہو، مجھے بخش دو۔ یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام لا رہا ہوں کیا؟ وسیلہ، تاکہ میں اللہ سے نزدیک جا سکوں۔ یہ جائز ہے، بلکہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے 99 نیمز ہے جو نیک نام ہے، بہترین نام ہے، خوبصورت نام ہے، تم پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ یہ وسیلہ جائز ہے، کون سا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ۔ نمبر ٹو وسیلہ وہ کیا؟ اپنے اعمال کا وسیلہ لانا۔ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اے اللہ میں خالص تہجد آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں نماز 5 وقت صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں رکھتا ہوں روزہ صرف آپ کے لیے، تو آپ مجھے فلاں دعا قبول کرو، آپ میرے معاملات درست کر دو۔ یا اے اللہ آپ کے لیے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا صرف آپ کی رضا کے لیے، اگر میں نے صرف آپ کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیا تو آپ مجھے اس کا جزا عطا کرو۔ اے اللہ میں نے آپ کے لیے وہ نیک عمل کیا، اگر میں نے وہ صرف آپ کے لیے کیا تو مجھے فلانی چیز عطا کر دو۔ اس کو بولتے ہیں جائز وسیلہ۔ نمبر کیا تھا یہ؟ نمبر دو اپنے اعمال کا وسیلہ لانا، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ احادیث میں ثابت ہے کہ ایک بار 3 شخص غار میں پھنس گئے تھے۔ جب وہ غار میں پھنس گئے تھے، اوپر سے بارش پڑ رہی تھی، تو پتھر گھس گئے ان کو، سیدھے غار کے اوپر آ گئی، کیو کے اندر پھنس گئے وہ تینوں، ریاض الصالحین میں بھی لکھی ہے حدیث۔ تو اب دعا کرے تینوں، ایک بول رہا ہے اے اللہ میری بکری تھی میں اس کو دودھ دیتا تھا،
اب میں جو دودھ ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیتا تھا دودھ ہمیشہ پینے کے لیے پہلے ہی. ایک بار کیا ہو گیا جب میں گھر آ گیا میرے ماں باپ سو گئے تھے. اب میرے ہاتھ میں دودھ تھا. بچے بول رہے بابا ہمیں دودھ دو. میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. میں نے ویٹ کیا جب تک میرے ماں باپ نہیں اٹھ جائیں گے نیند سے. وہ صبح اٹھ گئے نیند سے تب تک میں نے ان کو ویٹ کیا اور ان کو دودھ دیا. تب میں نے بچوں کو دودھ دیا اس کے بعد. تو اگر میں نے آپ کے لیے ایسا کام کیا تو آپ بچاؤ ہمیں اس عذاب سے, اس مصیبت سے. تو پتھر جو ہے تھوڑا بہت ہل گیا, ٹلٹ ہو گیا. دوسرے نے کہا اے اللہ, میری ایک کزن تھی, مجھے اس سے اتنی محبت تھی جتنا ایک آدمی ایک عورت سے محبت کرتا ہے, یعنی کہ جو ہو جاتی ہے انسان کو اٹریکشن, فزیکل اٹریکشن ہو جاتی ہے, بری سیکچول اٹریکشن ہو جاتی ہے, مجھے ویسی تھی اپنی کزن کی اور. تو لیکن اس کو ایک بار مجبوری آ گئی تھی کچھ پیسوں کے لیے. تو اس نے مجھے کہا تھا تو مجھے کچھ پیسے دو. میں اس کو کہا میں تو پیسے دوں گا لیکن تمہیں میرے ساتھ بد فعلی کرنی ہے. تو وہ بیچاری آمادہ ہو گئی بد فعلی کرنے پہ. لیکن جب میں بد فعلی کرنے کے لیے اس سے نزدیک آ گیا, اس نے مجھے کہا تم ڈرو اپنے رب سے. جب اس نے مجھے یہ کہا کہ تم ڈرو اپنے رب سے, تو میں بہت ڈر گیا اس ٹائم پہ, اور مجھے شیورنگ ہو گئی, اور میں اس کو چھوڑ دیا. اگر میں نے آپ کے لیے اس کو چھوڑ دیا اس وقت پہ تو آپ ہمیں اس مصیبت سے بچا دو. پھر سے جو ہے نا وہ کیا ہو گیا, وہ ٹلٹ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا شخص تھا, اس کا اے اللہ, میرے پاس ایک بار ایک مزدوری کر رہا تھا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ اس کو میں نے کچھ دانے دیے تھے مزدوری کے لیے, کچھ تھے میرے پاس کچھ گرینس اس کی مزدوری, لیکن وہ گیا تھا ایسے ہی, اس نے مزدوری لی نہیں تھی. تو میں نے وہ اٹھائے, وہ دانے میں نے اگائے زمین پہ. وہ گیا تھا مزدوری کے بغیر ہی بیچارہ. تو کیا ہو گیا, فصلیں ہو گئی, شاید اس نے پھر فصلیں کاٹی تھی اس کو پھر, اور اس نے پھر شاید کچھ بھیڑ بکریاں بھی لائی تھی. اس ایک بڑی پراپرٹی بن گئی اس چھوٹے چیز سے نا. اس کو ہو گیا گروتھ ہو گئی, یہ لاجسٹک گروتھ اس کو ہو گئی اس چیز, یہ نا یہ ایکسپونینشیل گروتھ اس کو ہو گئی اس چیز میں, بڑھ گیا ہے نا ایسے آہستہ آہستہ اس نے انویسٹ کیا. لیکن وہ شخص میرے پاس واپس آ گیا اے اللہ, اور اس نے مجھے کہا مجھے مزدوری دو. اور میں نے اس کو ساری پراپرٹی دی جتنی میرے پاس تھی. بنگلے تھے جو, سوری بنگلے نہیں, وہ زراعت تھی, پیڑ بکریاں تھی. یا اللہ اگر میں نے صرف آپ کے لیے ایسا کیا تو ہمیں اس پتھر سے ہٹا دو. پتھر پوری ہٹ گئی اور وہ سارے بچ گئے عذاب سے. اس کا مطلب کیا ہو گیا, اعمال کا وسیلہ لانا بھی جائز ہے, بلکہ مستحب ہے یہ ساری چیزیں. نمبر 3 چیز وہ کیا ہے, ہاں وہ ہو گیا یہ دعا کروانا کسی سے. دعا کروانا کسی بزرگ سے, کسی نیک انسان سے, میرے دعا کرو, میرے ایمان کے لیے دعا کرو, میری صحت کے لیے دعا کرو. جیسے اس میں بھی حدیث میں آ کے بخاری میں شاید ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کچھ نے کہا, یا عباس رضی اللہ, مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے, سے ان صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے, بولتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بارش کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بارش کرا دیتا تھا, لیکن ابھی وہ موجود نہیں ہے. تو ابھی آپ ان کے چچا شاید ابن عباس یا عباس رضی اللہ عنہ, دونوں میں سے ایک ہے, عباس شاید رضی اللہ عنہ. تو اس کے بعد وہ بولتے عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ اللہ سے دعا کریے اللہ بارش کرائیں گے. تو وہ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ بارش کراتے تھے. تو یہ بھی جائز ہے. ایک اور حدیث میں آ گیا ہے کہ ایک نابینا شخص تھا, اس کو آپ نے فرمایا کہ تم میرے نام سے اللہ کو وسیلہ دو, تمہیں اللہ تعالیٰ بینائی عطا کرے گا. تو اس نے اسم کا نام لیا, اس کو بینائی عطا ہو گئی. یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. لیکن آپ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے آپ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا تھا, تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے. مطلب فرض میں بتاؤں گا اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ شرک نہیں ہے. ویسے یہ شرک نہیں ہے. شرک مطلب ہو گیا جب میں بولوں گا, جب میں غیر اللہ کو پکاروں گا, اس کو شرک نہیں بولتے. دیکھیں کوئی بولے گا اے اللہ میں نے فلاں بزرگ وسیلہ لایا, جو کوئی نیک بزرگ تھا, فار ایگزامپل مودم صاحب ہے, کہوں گا اے اللہ میں نے مودم صاحب کو وسیلہ لایا آپ کے سامنے تاکہ آپ مجھے فلاں دعا قبول کرو گے. یہ شرک نہیں ہے مگر بدعت ہے. بدعت ہو گیا ویسا کام کرنا جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے, جو آپ نے نہیں کیا ہے. کوئی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ جو وسیلہ ہے نا ایسے یہ جائز ہے. ایسے اموات کا وسیلہ لانا جائز ہے. کسی بھی صحابی نے ایسا نہیں کیا, صحیح صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ایسے ہی لیکن شرک نہیں بولیں گے اس کو شرک نہیں بولتے. میں بتاتا ہوں فار ایگزامپل اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لا رہا ہوں, آپ مجھے دعا قبول کرو. اس کو شرک نہیں بولیں گے, لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ صحابہ نے ایسا نہیں بولا ہے. اگر کوئی پروف ہوگا کسی کے پاس وہ مجھے بول سکتا ہے, میں بھی کروں گا فری کا فعل, لیکن وداؤٹ پروف ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا, اس کو بدعت بولتے ہیں. بدعت مطلب ہوگا دین میں ویسا کام کرنا جو صحیح لگتا ہوگا ذہن سے, عقل سے, معاشرے کی سوسائٹی میں جو عام ہو گیا ہو, لیکن اس کی نص قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہوگی. قرآن حدیث میں ثابت ہوگا ہی نہیں وہ چیز. انسان بولتا ہوگا نہیں اچھا لگ رہا ہے مجھے. بدعت ضروری نہیں ہے وہ ایسا کام کرنا جو شدت خلاف ہوگا, بالکل خلاف, بہائی ہو رہی ہے, بدعت ہو رہا ہے, نہیں.
बिदअत मतलब हो गया जो इंसान दीन समझ कर, इबादत समझ के कोई अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन जो साबित नहीं होता है कुरान और हदीस से। या इंसान जब कोई कैफियत लाजिम करता है, इबादत की हाउनेस लाजिम करता है, इबादत का मकान लाजिम करता है, बस मुझे यहीं पे इबादत करनी, इसी कुर्सी पे मुझे पूरी ज़िंदगी सुबहान अल्लाह पढ़ना है और कहीं नहीं जाना है, बिदात। और टाइम लाजिम करना, बस मुझे हर दिन सुबह 6:06 पे सुबहान अल्लाह पढ़ना है हर दिन। मतलब इन शॉर्ट मैं समझा रहा हूँ, इसको बोलते उलमा डेफिनेशन बोलते बिदअत की ऐसी, कि बिदअत मतलब हो गया दीन में कोई नया काम इजाफा इजाफा करना जो शरीयत में साबित नहीं होगा, खुद जहन से ठीक लगता होगा, अपनी डिज़ायर्स को फॉलो करना, अपने जहन को फॉलो करना, ना कि शरीयत को फॉलो करना। और वो काम करना जो शरीयत जो आपसे समझ गया साबित साबित नहीं होगा, ये सोचते हो कि वो अच्छा काम मैं कर रहा हूँ और मैं इबादत की नीयत से कर रहा होगा वो वाला काम, और कोई मकान या जमान लाजिम में कर रहा होगा, उसको बोलते बिदात। हालांकि बिदाती जो होता है बेचारा बहुत मुखलिस होता है, वो इखलास के साथ बिदत कर रहा होता है, वो अल्लाह के लिए बिदत कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ही बोलता है कि बिदत मत करो। आप ने फरमाया हदीस में कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जिसने वो फ़िअल इस्लाम में किया जो साबित नहीं था इस्लाम में, तो वो काम मरदूद है, वो रिजेक्टेड काम है, वो कबूल नहीं किया जाएगा। अगर हम स्टिल बिदत करेंगे तो उसका वबाल हम पे खुद आ जाएगा। तो इसलिए शैतान है ना, शैतान शैतान चाहता है कि लोग बिदत में ज़्यादा आगे जाए, वो बिदअत को फरू देना चाहते हैं। तो जो है इंसान बिदअत से वारे ज़्यादा ब्रोड पकड़ा हूँ क्यों? उसको पता होती है बिदअती लोग अच्छे होते हैं दिल के, वो अल्लाह के लिए बिदअत कर रहे होते हैं, इसलिए बिदअत से बचना चाहिए। कुल्लु बिदअतिन दलाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कोई बिदअत गुमराही है। देखिए कुछ बोलते हैं हम करते बिदअत हसना, क्या वो करते कैटेगरी है इसको बोलते हैं, ये तो क्या बिदअत हसना, उसको क्या बिदअत गैर हसना। गैर हसना हो गया जो अच्छा नहीं होगा बिदअत, और हसना हो गया जो अच्छा बिदअत हो गया। लेकिन रसूल ने क्या फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, हर इनोवेशन गुमराही है। जो भी आप इनोवेशन कर रहे हो जो सहाबा से साबित नहीं है, रसूल से साबित नहीं है, उसको बोलते हैं ना बिदअत, उसी को बोलते हैं बिदअत। अब कोई बोलता है दिल्ली सो रही है बिदअत, तो हर कोई चीज़ बिदअत है, वाजवान भी बिदअत है, जहाज में चढ़ना भी बिदअत है, लिबास लगाना भी बिदअत है। हाँ है बिदअत, लेकिन वो जायज़ है वाला बिदअत, क्योंकि वो मामलात में करता है इंसान बिदअत, ना कि इबादत में। मामलात में बिदअत करना अच्छा होता है। मैं यहाँ से बोलता हूँ कि हमें बिदअती बनना चाहिए मामलात के अंदर। कैसे मतलब? बिदअती मतलब है इनोवेटर्स, हमें इन्वेंशन करनी चाहिए, हमें नई नई चीज़ बनानी है ताकि लोगों को सहूलत मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले एसी नहीं था दुनिया में, पहले फ़ैन था, फिर इनोवेशन हो गया, बिदअत हो गया, अब क्या बन गया? एसी बन गया। अच्छा ही है ना, लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है इस चीज़ से। पहले रोड अच्छे नहीं होते, अब पैगनाइज्ड रोड से अब उससे अच्छे रोड बन जाएंगे, फ्लाईओवर बन जाएंगे, तो क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रही है, बिदअत हो रहा है। तो यहाँ पे बिदअत होना ही चाहिए मामलात के अंदर। आम जो सोशल चीज़ें होती है, सोशल डीलिंग्स होती है, उसमें बिदअत होना ही चाहिए। ठीक है। पेन पहले होता अजीब सा पेन वो, फिर हो गया ऐसा सा अच्छा पेन बन गया, इंक पेन, ये सॉरी जेल पेन, बॉल पेन बन गया। तो इसको बोलते हैं इनोवेशन। मामलात के अंदर ये होनी चाहिए, लेकिन इबादत के अंदर इनोवेशन जायज़ नहीं है, इबादत में बिदअत मसला होता है। कोई बोलेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा तीन के बदले में, अल्लाह ताला ने कहा तीन नमाज पढ़ो खाली वितर, मैं पढ़ूंगा पाँच, मुझे क्या है, डबल सवाब मिलेगा, मैं छः पढ़ूंगा। है ना, दिमाग बोलता है यही। अगर इंसान पढ़ता है फजर की 2 रकात, हम पढ़ेंगे 10 रकात, अल्लाह ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा उस चीज़ से, क्योंकि बिदअत मतलब ही होता है जो आपको ठीक लग रहा होता है जहन से, लेकिन शरीयत में साबित नहीं होता है। कोई बोलता है कि हम बिदअत करते हैं, कहीं पे नहीं आके ये बिदअत है इसलिए हम बिदअत करते हैं, ऐसे नहीं समझना बिदअत को। ठीक है, देखिए वो बोलता है फॉर एग्जाम्पल फलान चीज़ बिदअत है, शब बारात जो है वो बिदअत है, वो साबित नहीं है हदीस में कि इंसान को पूरी रात क़ियाम करना है इज्तिमाई तौर पे, ये साबित नहीं है। वो बोलता है कि हम फिर भी करेंगे क्योंकि कहीं पे नहीं आके मत मनाओ, कहीं पे नहीं आके मत करो, हम करेंगे। इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब ये है कि कहीं पे नहीं आ गया है 3 रकात, कहीं पे नहीं आ गया है ये ना, ये कि 5 रकात मत पढ़ो, क्या इसको बोल दिया क्या, मगरिब। पता क्या कहीं पे है हदीस में, लेकिन पता है तीन से एक्सीड नहीं करना है, तीन हुक्म आ गए इतना ही करना है। तो बिदअत पहचान जाता है दूर से ही, कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ होता है बिदअती पे ही। कोई बिदअत कर रहा है उसको बोलेंगे दिखाओ प्रूफ बिदअत का, अगर है प्रूफ मैं भी करूंगा ये अमल, अगर नहीं तो मत करो, ये बिदअत है। आप समझ रहे, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है किस पे? एक बिदअती पे ही, ना कि उस पे जो बोल रहा होता है ये बिदअत है। ऐसे समझना ये चीज़। तो बिदअत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, बिदअत से बचना चाहिए। कुरान हदीस पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
ٹھیک ہے، ہو گیا ایسے. اچھا. اسی لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا پھر اعمال صالحات کیے. تو پہلے ایمان درست کرنا ہے، عقیدہ درست کرنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، پھر کرنی ہے نیک اعمال. تب جا کے عمل اچھی بن جاتی ہے. اس شخص کی مثال جو عمل کرتا ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا وہ شرک بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ گر جائے گا نالی کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ نالی سے باہر نکلنے کے بعد خود کو نہیں صاف کرتا ہے، پانی سے کپڑے چینج کرتا ہے، بس اوپر سے پرفیوم لگاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے. پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، پھر باقی چیزیں لگانی ہے. ترجیحات اس کو بولتے ہیں. جیسے کیا اس کو بولتے ہیں، جیسے نا اگر انسان وضو کرتا ہے صحیح طور سے تب نماز صحیح آ جاتی ہے. ویسے ہی وداؤٹ وضو نو نماز، نماز نہیں آ جائے گی. تو وضو کیا ہے؟ شرط نماز کی. ایسی عمل کی قبولیت کی شرط ہے توحید ہونا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے. اگر شرک ہوگا عمل کوئی قبول نہیں ہو جاتی، وہ برباد ہو جاتی ہے ساری، اگر شرک اکبر انسان کر رہا ہوگا. تو اسی لیے پہلے ایمان درست کرنا ہے پھر اعمال کرنے ہیں. اس کے بعد پہلے علم ہونا چاہیے پھر عمل کرنی ہے. وداؤٹ علم عمل کریں گے وہ بھی خراب چیزیں ہوتی ہے. وداؤٹ عمل علم سیکھیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے. علم کے بعد عمل کرنی ہے، پہلے علم پھر عمل. العلم قبل القول والعمل، یہ لکھا ہے امام بخاری نے، باب باندھا ہے. العلم قبل القول والعمل. پہلے علم حاصل کرو کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے. وتواصوا بالحق، اور وہ وصیت کرتے حق کی. اب جب وہ خود ایمان پہ ہوتے ہیں، اعمال صالح کر رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ بولتے ہیں بھائی ہمیں وصیت بھی کرنی ہے. اگر ہم پتہ ہے ہم ایمان والے الحمدللہ، عمل بھی کرتے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے پہنچائیں اس کو، وصیت کریں ایک دوسرے کو حق کی. جو حق بات ہوگی اس کی وصیت کرنی ہے ایک دوسرے کو. وتواصوا بالصبر، اور ہم صبر کی وصیت کریں گے ایک دوسرے کو کہ صبر کرو. دیکھو اس دعوت میں مصیبتیں آ جائیں گی. اگر ہم نے ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرنے کے بعد دعوت دی ہے، اب سب لوگ ہمیں شکریہ یہ نہیں کریں گے. سب لوگ استغفر سری پوش مال کی ہیں، ہمیں سب جو ہے اپریشیٹ نہیں کریں گے. ہمیں الٹا کچھ لوگ ذلیلی کرنے کریں گے، بولیں گے یہ کیا پتہ نہیں کیا دقیانوسی مذہب ہمیں سکھا رہے ہیں. کچھ بولیں گے کتنے ایکسٹریمسٹ بن گئے، سب کچھ بدعت بولتے ہیں، سب کچھ شرک بولتے ہیں. تو صبر بھی کرنا ہے ساتھ میں. اگر آپ حق پہ ہو گئے آپ کو صبر کرنا ہی ہے. اگر آپ صبر نہیں کر رہے ہو تو آپ حق پہ نہیں ہو. اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، سوسائٹی میں تانے مل رہے ہیں، گھر میں تانے مل رہے ہیں، رشتہ داروں سے تانے مل رہے ہیں، تب جا کے آپ کو سمجھنا ہے ہاں میں حق پہ ہوں. اگر تانے نہیں مل رہے تو آپ اسلام فالو نہیں کر رہے، تو آپ کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ڈیزائرس کو فالو کر رہے ہیں. اگر صحیح طور سے آپ کو تانے مل رہے سوسائٹی سے، گھر والوں سے، تب جا کے آپ ٹرو اسلام فالو کرتے ہیں. کیونکہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد حق کی وصیت کرنے کے بعد صبر کی وصیت کرنی پڑتی ہے. دوسرے کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو مشکلات آ جاتی ہے، مصائب آ جاتے ہیں، ان پہ خالص اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے صبر کرنا، اور جنت انسان کو مل جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کی جگہ جنت میں کرے، اور ہمیں تمام گمراہیوں سے بچائے، شرک بدعت اور باقی تمام گناہوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اتنا کافی ہے. باقی ہم شاید کچھ دنوں میں پڑھ پائیں گے اب پورا اما پارا، اس کے بعد ہم فسٹ پارا اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اتنا انشاءاللہ آج کافی ہے. باقی آپ کل سے پڑھیں گے. اور آپ سوال کیا کریں چیٹ میں، اگر سوال ہوتا ہوگا آپ